अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक नात ख्वां एक मुलाकात सीज़न 2 के सेकंड एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सिद्दीकी अलकादरी हाज़िर खिदमत है। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ नात में रोज़ रोशन की तरह कोशा है और कोशा रहकर हमें ये कोशिश करनी है कि हम बादब नात ख़वानी को फ़रोग़ दे सकें। इसी सिलसिले का ये बादब प्रोग्राम जिसका खूबसूरत उन्वान एक नात ख्वां एक मुलाकात रखा गया है। आज मेरे ऐवान में मसनद हसन पर तशरीफ़ फरमा है नौजवान नस्ल के मकबूल बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सना ख्वां, सीनियर सना ख्वां, उस्तादुन नात ख्वां मोहतरम जनाब उवैस हसन वारसी साहब तशरीफ़ फरमा है। उम्मत का भला यूट्यूब चैनल की तमाम ऑफिशियल टीम आपको आज की नशिस्त में आमद पर खुश आमदीद कहती है। आइए मोहतरम जनाब उवैस हसन वारसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, इस यकीन के साथ कि हमें जब तक ये प्रोग्राम लेकर चलना है, अदब के तमाम दायरों के साथ लेकर चलना है, खुलूस के तमाम दायरों के साथ लेकर चलना है और ये कोशिश करनी है कि नौजवान नस्ल की नात ख़वानी अदब के दायरे में आ जाए, विजदान के दायरे में रहकर नात ख़वानी की जाए। आइए उवैस हसन वारसी के पास चलते हैं और उनसे उनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब कामरान सिद्दीकी साहब। उवैस भाई, आपकी आमद पर बेपनाह शुक्रगुज़ार आपके कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत खुलूस के साथ हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए आज की नशिस्त के लिए खुसूसी वक्त निकाला। उवैस भाई, आपकी नात ख़वानी का इब्तिदाइया जानना चाहेंगे और आपकी नात ख़वानी का शुरू का दौर। ये वो सवाल है कि जो हर नात ख्वां से करने का मुझे शर्फ हासिल है। वो इसलिए करता हूँ कि रिकॉर्ड पे आ जाए कि ये नात ख्वां कितनी उम्र से प्यारे आका करीम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश कर रहा है। तो आपसे भी ये सवाल, मेरा पहला कॉमन सवाल, कि आपने अपनी नात ख़वानी का आगाज़ कौन सी उम्र से फरमाया, आपके असातिज़ा किराम में कौन से मुबारक नाम शामिल हैं और पाकिस्तान के वो कौन से नात ख्वां हैं जिनसे आप मुतासिर हैं या जिनकी नात ख़वानी आपके कुलूब व इज़हान को रोशन व मुनव्वर रखती है? सबसे पहले तो क़िबला जनाब कामरान सिद्दीकी साहब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और आपके बाद आपका ये बेहतरीन यूट्यूब चैनल उम्मत का भला, सुभान, जिसकी काविशें बहुत तेज़ हैं, मैं पिछले वक्त से काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ। सुभान, और बड़ा बेहतरीन एक काम का निज़ाम आपने शुरू किया है। सुभान। उसके बाद जनाब हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत निहाल नाफ़ी शाज़ली दामद बरकातुहुल आलिया, सुभान अल्लाह, के जिनके वसीले तुफ़ैल से आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उसके बाद आपका सवाल जो है वो कोई एक नहीं है, बल्कि ये पूरी एक दास्तान है इस सवाल के जवाब में। तो दास्तान को कूज़े में इस तरह समेटूं, लोग अशार पढ़ते हैं, मेरे पास अशार पढ़ने की इतनी फ़हम नहीं है, तो कूज़े में समेटने के लिए एक लाइन में कहना चाहूँगा कि मैंने तमाम उम्र अपने होश में जितनी पाई है उसको सनाखानी में वक़्फ़ की है। सुभान अल्लाह। वो आलत फरमाते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। वाह वाह। अगर वो जो रोज़गार का कांटा नहीं होता तो, और एक और कहते हैं कि हमने वो उम्र भी तेरे लिए रख छोड़ी है, एक ज़रा सा गमे दौरा कभी हक है जिस पर। तो मैं तो इन अवामिल के अलावा जितना भी वक्त मिला, जैसे मिला, मेरी खुशी के लिए भी जो वक्त मिला मैंने उसको नात में सर्व किया है। चाहे नात सोच कर मैंने उसमें वक्त काटा हो, चाहे उसको कंपोज करके, चाहे उसको पढ़ के, चाहे उसकी में जाने के लिए चल कर कोई भी अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम तर सफ़र था, जिसकी बस एक बात थी जिसमें कहने के लिए कि बस उम्र के जो जो पल मुझे मिले वो मैंने नात ख़वानी के लिए दी। सुभान अल्लाह। आपके असातिज़ा किराम में उवैस भाई कौन कौन से मुबारक नाम शामिल? मेरे असातिज़ा किराम में सबसे पहले जनाब अरशद हुसैन हाशमी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान, और उनके वसीले से ही सुभान अल्लाह, मेरे दादा उस्ताद निसार अहमद मजहरी साहब। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये मेरे नात के उस्ताद थे, रहेंगे,
سبحان اللہ. پھر ان کے بعد عامر علی خان قادری صاحب ہیں, سید زمان علی جعفری کیا صاحب, کہنے ہیں, یہ ایسے نام ہیں جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ جن کے دور میں میں پیدا ہوا اور ان سے کچھ نہ کچھ سننے سیکھنے کا موقع مجھے براہ راست ملا, جسے کہتے ہیں لائیو. تو اگلے دور میں جب یہ جس آپ نے پروگرام کا سیگمنٹ جو آپ کا ہے, اس میں آپ بار بار ایک طرف اشارہ کرتے ہیں کہ احترام نعت, احترام نعت, احترام نعت, جو اللہ نہ کرے کہ ناگزیر ہو, لیکن جس طرح یہ غائب ہوتا جا رہا ہے, تو اگر میں نے اپنے بڑھاپے میں اللہ کرے کہ بہتر وقت آئے دیکھا تو ضرور کہوں گا کہ نعت کا اصل وقت میں نے دیکھا تھا. تو یہ وہ نام ہے. ہاں, اس کے بعد بہت سارے اساتذہ میرے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا آپ بھی میرے استاد ہیں. میں بہت سارے لوگوں سے سن کے سیکھتا ہوں, وہ ایک لمبی فہرست اور ڈائریکٹری ہے. تو یہ سارا سفر ہے. اور بڑے ناموں میں ناظرین محترم, اویس الحسن وارثی کے وسیلے سے آج میں بھی آپ کے سامنے یہ راز ظاہر کروں کہ جتنے مبارک نام اویس الحسن وارثی نے گنائے, رضا نعت اکیڈمی پاکستان کے یہ مقدس اور معتبر نام, یہ پیارے نام, یہ اساتذہ کرام, محترم المقام جناب قبلہ سید نثار احمد مظہری رحمۃ اللہ علیہ, محترم المقام جناب ارشد حسین ہاشمی صاحب, محترم المقام سید بادشاہ جناب سید زمان علی جعفری اختر القادری دامت برکاتہم قدسیہ, محترم جناب عامر علی خان قادری صاحب, یہ تمام اساتذہ کرام مجھ خاکسار کے بھی اساتذہ کرام ہیں. اور ہم اور اویس الحسن وارثی رضا نعت اکیڈمی سے تراشے گئے نعتخواں ہیں جو آپ کے سامنے پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ان مبارک اساتذہ کرام کا سایہ نعمت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کے افکار و خیالات سے مستفیض رہتے ہوئے آگے منتقل کرنے کی سعادتوں میں رکھے. آئیے اویس الحسن وارثی سے ان کی زندگی کا اولین کلام جو مجھے آج تک یاد ہے, آج تک مجھے وہ محفل مقدسہ یاد ہے کہ جامع مسجد محمدیہ شیخ القرہ قاری نورالہدیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ایک محفل نعت منعقد ہوئی اور ایک بہت ہی کم سن سا ثنا خواں اس محفل میں خصوصی طور پر بلایا گیا اور اس نعت خواں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک نعت شریف پڑھی, جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے. اور اس نعت خواں کی عمر 8 یا 10 سال ہوا اور رہی ہوگی اس دور میں. وہ پیارا نعت خواں اویس الحسن وارثی تھا. آئیے ان کا وہ اولین کلام سنیں جو ان کی پہچان بنا اور اس کلام نے انہیں عالم اسلام میں ممتاز و معروف کیا. سماعت کیجئے وہ پیارا کلام جو اویس الحسن وارثی کی پہچان ہے, آپ کی سماعتوں کی نظر. جزاک اللہ الخیر فی الدارین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ واہ واہ سبحان اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے, جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے. دائی حلیمہ جھولا جھولائے, دائی حلیمہ جھولا جھولائے, دائی حلیمہ جھولا جھولائے, دائی حلیمہ جھولا جھولائے. مدنی آقا سوڑا ڈھولا جھولے, جھولے جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے, جھولے پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے. نور کا جھولا عظمتوں والا, رحمتوں والا, برکتوں والا. نور کا جھولا عظمتوں والا, رحمتوں والا, برکتوں والا. نور کا جھولا عظمتوں والا, رحمتوں والا, برکتوں والا. نور کا جھولا عظمتوں والا, رحمتوں
والا برکتوں والا کہتا ہے جھولا جھلانے والا کہتا ہے جھولا جھلانے والا ساقی کوثر میرے نبی جی عالم کے سرور جھولے 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 پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے جھول کے جھولے میں جھولے نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے آقا نور کے جھولے میں جھولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، اویس الاسد وارثی اپنی خوبصورت گفتگو اور بہت ہی شیریں لہجے کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اویس بھائی، نعت خوانی کرنا میرا اور آپ کا اعزاز، یہ اعزاز ایسا اعزاز ہے کہ زندگیاں فدا ہو جائیں اس اعزاز پر، ہماری سانسیں قربان ہو جائیں اس اعزاز پر. خدائے لم یزل نے وہ کرم کیا ہم پر کہ ہمیں پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کے لیے منتخب کر لیا. دور حاضر کی نعت خوانی میں، نوجوان نعت خوانوں میں بہت زیادہ ذوق ہے، بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ لگن ہے محفلوں میں جانے کی. بہت تیاری کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ محفلوں میں حاضری دیتے ہیں، بہت ذوق کے ساتھ محفلیں منعقد کرواتے ہیں. مگر میں نے جو چیز محسوس کی، اور آپ نے جس دور سے نعت خوانی کے تمام تر منازل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک کا سفر کیا، آپ نے بھی یقیناً محسوس کی ہوگی، آج کے نوجوان نعت خواں میں ادب کا فقدان ہے. بے شک سینئر نعت خوانوں کی یا اساتذہ کرام کی عزت افزائی کس طرح کرنی ہے، آج کا نوجوان اس چیز سے عاری ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، فہم و فراست ہی نہیں ہے. تو نوجوان نعت خوانوں میں ادب منتقل ہو، نوجوان نعت خواں ادب کی طرف آئیں، ادب کو سمجھتے ہوئے ادب کرنے کا ذوق پیدا ہو. اس حوالے سے اور اس دکھ بھرے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ کے افکار و خیالات کیا ہیں؟ یا آپ نے اپنے اساتذہ کرام کا جو ادب کیا تو آپ کو ادب کے ذریعے کیا کچھ عطا ہوا، وہ بھی ارشاد فرمائیے. اور نوجوانوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے ادب کرنے پر، یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیں کامران بھائی، مدعا کچھ یوں عرض ہے کہ میں جو ہے تحقیقی ذہن کا مالک ہوں. سبحان اللہ. گو کہ میری تحقیق مجھے لگتا ہے کہ وہ نامکمل رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. ہوتا یوں ہے کہ دور کے ساتھ ساتھ یا وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے دور مکمل ہوتا ہے. لیکن ایک عالم سے میں نے ایک بڑی اچھی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، آپ کے لیے جو زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بہتر آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ کائنات میں، حالانکہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جو وقت بیت گیا وہ اچھا تھا، لیکن کائنات میں یہ صرف بھی میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حاصل ہے کہ جن کے لیے ہر قیامت کا نزدیک ترین زمانہ بھی پہلے سے بہتر ہوگا. یہ میں نے علماء سے سنا. اب بہتر اس طرح سے ہوگا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں ادب کا فقدان ہے، جی بالکل ہے، لیکن آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور الٹریسی کا ریٹ بھی پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں اب لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیں ادب کروانے پر بھی مبنی ہے کہ بہت سارے سینئر حضرات اس طرح سے اس موضوع کو نعت کے نعت ہی رکھتے، کیونکہ بات ہمیشہ شروع سے ہی بگڑتی ہے. نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ یہ پیسے مانگنے کا رواج یہ 20 سال میں رائج ہوا ہے. اب ذرا بتائیں مجھے آپ، یہ 30 سال کا رواج ہے، 40 کا، 50 کا؟ میرے بھائی یہ تو 60-70 سال کا رواج ہے، پی ٹی وی سے قائم ہوا ہے. آپ لکیر پیٹ رہے ہیں کہ یہ ادب نہیں ہو رہا، پیسے مانگے جا رہے ہیں، ادب نہیں ہو رہا. تو ہر کام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. بنیاد ڈالنے والے ہی بڑے لوگ تھے. آپ کیا کہیں گے؟ نام بھی نہیں لے سکتے آپ، کیا کریں گے اس بات کو آپ؟ تو ان باتوں کو جانے لگے. ہاں، اس کا بہترین پہلو اور بہترین منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹی سی بات میں. نعت کسی طرح بھی پڑھ لیں لوگ،
جس کو جو سمجھ میں آ رہی، جسے چاہے جیسے نواز دے، مزاج عشق رسول ہے. کوئی تیز پڑھ رہا ہے، کوئی سلو پڑھ رہا ہے، کوئی راگ رنگ کا زیادہ مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی ادب یعنی کہ پچھلے زمانے کے سٹائل کو کہہ رہا ہے کہ یہ ادب ہے. لیکن ہر طریقے سے سرکار کی نعت ہوئی جا رہی ہے. آپ جس یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہیں، آپ ذرا اس چینل کی وسادت سے میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب پر نعت کے ویوز اب اتنے زیادہ ہیں کہ گانا اتنا چل ہی نہیں پاتا. کیا کہنے نبی کے لیے زمانہ اور بہتر نہیں ہو گیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی نعت ڈلتی ہے ملین ویوز، بلکہ ایک کلام ہے حسبی ربی جل اللہ، اس کے تمام ویوز آپ ملائیں گے نا تو دنیا کا کوئی گانا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اتنے ویوز ہوں. اللہ بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو ہر چیز بہتر طور پہ چل رہی ہے. اگر آپ سبت پیغمبر اور صنف پیغمبر اور ثنائے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو وہ اس کا خیال بھی اللہ نہیں رکھا ہوا ہے. بے شک میری آپ کی طاقت نہیں ہے. ہاں ہیل حجت کرنی ہے، موضوع کو بڑھانا ہے، بحث و تکرار کرنی ہے تو وہ ہم سینکڑوں امور پر کر سکتے ہیں نعت خوانی میں. لیکن نعت خوانی کسی قدر گھٹ نہیں رہی ہے، بلکہ اب گانوں پر پہلے گانے وہ پرانے دور کے گانے حاوی ہو جاتے تھے، کہیں بہت زیادہ سنے جاتے تھے تو کہتے تھے یار یہ میری عمر سے تعلق رکھتا ہے. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگوں کی عمر سے تعلق نعت رکھ رہی ہے. 50 سال کا تو کون سی سنتا تھا، 20 سال کا تو کون سی سنتا تھا. تو یہ بڑا کرم ہے سرکار کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں سمیٹے رکھا ہے. کیا کہنے، بہتر سے بہتر ہی ہونا ہے انشاءاللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. ناظرین محترم، اس سوال کا ایک بہت ہی منفرد جواب آپ نے سماعت کیا اویس رسول وارسی سے. آئیے اویس بھائی کو اس طرف لے کے چلیں جو میری اور اویس بھائی کی جب آج صبح بات ہوئی تو اویس بھائی نے خواہش ظاہر کی کہ اس موضوع پر ہم آج کلام کو لے کے چلیں گے. ابھی گزشتہ دنوں عالم اسلام کے بہت ہی ممتاز و معروف، محترم، سچے، پاکیزہ، نیک دل ثنا خواں ہم سے جدا ہوئے حضرت علامہ مولانا قاری خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ ابھی گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہوئے. بہت ہی شفیق شخصیت کے حامل، اپنی ذات میں ایک نعتیہ یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے تھے. میری اطلاع کے مطابق سینکڑوں طلباء کو اپنی ذاتی جیب سے درس نظامی کرانے کا شرف انہیں حاصل تھا. تو ایسے پاکیزہ نعت خواں کہ جنہوں نے زندگی بھر نعت کی خدمت کی، اللہ کریم ان کی مرقد پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. آئیے کچھ خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کو لے کے چلیں. عبید بھائی، خالد حسنین خالد آپ کی نظر میں اور آپ کے الفاظ میں کیا شخصیت تھے؟ کچھ ارشاد فرمائیں، دیکھنے والوں کو بھی درس دیں، مجھے بھی درس دیں. میں بھی طفل مکتب ہوں، میں بھی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا ہوں کہ ہمیں نعت خوانی کرنی کیسی چاہیے جیسی خالد حسنین نے کی، اور خالد حسنین نے جو نعت خوانی کی وہ کیا نعت خوانی تھی، یہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، اب آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس سوال کے جواب کا اصل ربط اس جواب سے قائم ہوگا. سبحان اللہ. اگر آپ کہیں گے نعت خوانی کا لفظ ہٹائیں، اگر آپ کہیں گے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اگر نعت خوانی ہو تو پھر وہ تو آپ بات کر رہے ہیں خالد حسین خالد شاہ صاحب کی. میں کہوں گا کہ نثار احمد مظہری صاحب کی، سبحان اللہ سبحان، یوسف میمن صاحب کی، سبحان اللہ، سید جمال علی جعفری صاحب کی، سبحان اللہ. پچھلے ٹائم جناب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب، میں سوچتا تھا ان کو نعت نہیں سنتے ہیں، کیا کہنے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے ایک کلام شیئر کیا. سبحان. کلام میں نے فوراً سے کھولا، میں نے کہا کلام حضرت صاحب کیسے ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا؟ تو زمان بھائی کی پڑھی 20 سال پرانی نعت تھی، سیو کر کے رکھی ہوئی تھی. اللہ اللہ اللہ. اب اس طرف آئیں گے جہاں پر عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کا آغاز ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. آپ اس کو اگر نعت خوانی کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر دراصل یہی ہے. اچھا، اس کے لیے پھر آپ ایک بات کا اور ذہن میں خیال رکھ لیجئے کہ یہ اپنے اوپر نہیں ڈیپینڈ کہ آپ اس کے لیے منتخب ہو جائیں. اللہ اللہ. یہ تو اگر آپ کے پشتوں میں کسی کی ایک عمل اچھا ہے، کسی نے آپ کو دعا دی ہے، آپ نے کوئی نیک کام کر لیا ہے، اس کے لیے دعا مل گئی ہے، کسی بزرگ کی آپ پر نظر ہو گئی ہے، آپ کے پیر و مرشد کی نظر آپ پر سیدھی ہے، کسی بھی طرح کا آپ پر فیض ہے تو آپ نعت خواں بنیں گے. آپ کے باپ کے بس کی بات بھی نہیں آپ نعت خواں بن جائیں. اللہ، یاد اب کر لیں. سبحان اللہ. تو یہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعرض نعت خوانی اگر یہاں پر بات کریں تو وہ تو بھائی میرے آپ کے بس کی بات نہیں. ان شخصیات کے نام ہم لیتے ہیں، لیتے رہیں گے تا ابد،
مجھ سے بعد میں آنے والے، ان کے بعد آنے والے لیتے ہیں، لیتے رہیں گے، جس طرح مولانا جامی کا نام لیتے تھے لیتے رہیں گے۔ امام زین العابدین نے نعت لکھی، ابو بکر صدیق نے نعت لکھی، کون سے جلیل القدر صحابی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے انداز میں نعت ڈیٹ ڈالی؟ وہ الگ بات ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا، صنف خاص میں یہ اعزاز ملا کہ نعت انہی کی مقبول ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نعت کسی اور نے نہیں پڑھی۔ 250 سے زائد صحابہ کرام نے نعتیں پڑھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا قیامت تک۔ امام مہدی کے بارے میں بھی انشاءاللہ میری لوگوں کا جو بھی نظریہ ہو، میرا یہ ہے کہ آپ بھی ثنا خوانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہی آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں دنیا، اللہ خود کرتا ہے، بار بار کرتا ہے۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دوران گفتگو آئیے سماعت کرتے ہیں ایک اور ممتاز زمانہ کلام محترم جناب اویس الحسن وارسی کی خوبصورت لہجے میں نعت رسول پیش فرما رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں استاد الاساتذہ محترم مقام جناب اویس الحسن وارسی صاحب۔ میں پہلے ایک میں نے کلام پیش کیا اپنے بچپن کے زمانے میں پڑھا ہوا، تو وہ میرے پہلے جواب سے مربوط تھا، اور اب میرا جو دوسرا جواب تھا اس سے مربوط یہ کلام ہے۔ اس کی حدت کو محسوس کریں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ میرا جواب کس دل کی کیفیت سے اس سے ربط رکھتا ہے، وہ سمجھیے گا انشاءاللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کھویا ہے دل، ہونٹ چپ چپ آنکھ نم، ہو مواجہ پہ ہم، کیا کہنے، ہو مواجہ پہ ہم، کھویا اللہ، ہونٹ چپ آنکھ نم، ہو مواجہ پہ ہم، کھویا ہونٹ چپ آنکھ نم، ہو مواجہ پہ ہم، روبرو ان کے لے جائے ان کا کرم، روبرو ان کے لے جائے ان کا کرم، ہو مواجہ پہ ہم، ہو مواجہ پہ ہم، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر گر پہ اجل سر چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ایک کونے ہو سر جھکا ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، ایک کونے میں ہو سر جھکائے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، گردنیں ہوں کے بابا ندامت سے خون، گردنیں ہوں کے بابا ندامت سے خون،
جیتے ہوں جیتے ہوں مسکرا ہر تجلی ملے کیا تسلی ملے مسکراتی ہوئی ہر تجلی ملے کیا تسلی ملے دور ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے سارے رنگ جو عالم دور ہو جائیں گے سارے رنگ جو عالم ہم واجب ہم واجب کھویا کھویا ہو دل ہونٹ چپ چپ آنکھ نم ہو مواجب اللہ ناظرین محترم، بارگاہ خیر الانام میں اپنے اصل رنگ اور کیفیت کے ساتھ اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے اویس الحسن وارثی۔ سامعین محترم، کیا سوالات کروں اور کیا ان سے جوابات کو سماعت کریں۔ ہم ان کی نعت خوانی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بہت ہی خلوص و ادب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملتمس ہوں کہ آپ اسی کیفیت کا کوئی ایک اور کلام پیش فرما کر ہماری اس نشریات کو کلوز فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے محترم المقام استاد الاساتذہ محترم جناب قبلہ اویس الحسن وارثی صاحب۔ قبلہ کلام میں نے جو پہلا پیش کیا، یہ سب سے پہلے میں نے سید زمان علی جعفری صاحب سے سنا، لکھا ہوا صبی الدین صبی رحمانی کا۔ ان سے میں 3-4 سال فرمائش کرتا رہا، جب بھی ملے تو انہوں نے پھر مجھے سنایا۔ پھر میں نے ذوالفقار علی حسینی صاحب کو 8-10 بار ہی بولا تو انہوں نے میرے گھر کی محفل میں مجھے سنایا۔ تو یہ کلام میں نے اصل میں ذوالفقار علی حسینی بھائی کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ کیا تھا، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ان 3 شخصیات کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھتا ہوں، مدینے کے بعد پڑھتا ہوں۔ تو ابھی میں ایک ایسا کلام پڑھتا ہوں کہ جس شخصیت کا نام ہم نے لے لیا ہے، اور اب ایسا اچھا نہیں ہوگا کہ میں ان کو یاد نہ کروں سرکار کی نعت کے وسیلے سے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنی رحمت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے سے مجھے گھر جانے دے، اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے میرے طیبہ والے، اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ کلام کی
خاص بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی حسینی صاحب نے جو آخری مقبول ترین کلام پڑھا وہ تھا در نبی پر پڑھا رہوں گا، آج سن لی گئی اور اب پڑھے ہوئے ہی ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا یہ آخری مقبول ترین کلام پڑھا. اس کے بعد بہت سارے کلام ہیں لیکن موضوع یہی بنا لیا حضرت نے کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. تو قریب سے قریب تر کرتے چلے گئے اور بے حد قریب فرما لیا. بیٹھے کانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اللہ موت پر تیری شہیدوں کو بھی رشک آیا ہے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر تیری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. جناب خالد حسنین خالد رحمت کے سمندر میں اتر کر اگلی منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی یاد میں ہم شعر پڑھ رہے ہیں. کیا روک رضوان مظفر کو در جنت پر، روک رضوان مظفر کو در جنت پر، روک رضوان مظفر کو در جنت پر. یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے. روک رضوان نہ تو خالد کو در جنت کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد پیارے آقا میرے ڈھولا کا ہے منظور نظر جانے دے. میرے طیبہ والے کا ہے یہ منظور نظر جانے دے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے. جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے. میرے استاد محترم جناب قبلہ حافظ مستقیم خان مستقیم، جہاں جہاں آپ نے یہ نام سنا ہے نا وہاں پر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ. حافظ مستقیم خان مستقیم میرے استاد محترم کیا فرماتے ہیں. جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے،
یا رسول عربی آپ تک آؤں کیسے, یا رسول عربی آپ تک آؤں کیسے, آپ کے جلووں کی ہر سمت فراوانی ہے, آپ کے جلووں کی ہر سمت فراوانی ہے, اپنی آنکھوں سے حجابات ہٹاؤں کیسے, اپنی آنکھوں سے حجابات ہٹاؤں کیسے, یا رسول عربی آپ تک آؤں کیسے. میرے استاد محترم اللہ کریم آپ کا سایہ برکت جمی مسند حسان پر سلامت رکھے. وطن عزیز پاکستان کا بہت ہی خوبصورت لہجے کا مالک پیارا سا نغمہ. آئیے اویس الحسن وارثی سے ان کی ممتاز زمانہ منقبت سیدنا فاروق اعظم سننے کا اعزاز حاصل کریں, اور اس منقبت کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو سیزن 2 کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو اختتام کرنے کی اجازت عطا فرمائیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام آفیشیل ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. گزارش وہی آپ سے جو ہر دفعہ کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار, اپنے کمنٹ کا اظہار, اپنی فرمائش کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں. آئیے سنتے منقبت سیدنا فاروق اعظم اویس الحسن وارثی کے خوبصورت لہجے میں. اچھا کامران بھائی, میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اب وقت کتنا باقی ہے تقریباً؟ منقبت شریف بس 3 منٹ, 3 شعر. اچھا, تو احباب جو اس وقت مجھے سماعت فرما رہے ہیں, میں بس ایک آدھے منٹ میں شیئر کروں گا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت میں بے انتہا پڑھتا تھا. کیا کہنے, میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد اب کوئی مجھ سے کوئی منقبت سنے گا نہیں سنے گا. ایک رات ایسی آئی کہ میں سیدنا عمر اللہ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سننا شروع ہوا. پھر میں نے ایسی ایسی احادیث سنی, پھر ان کو نکال کر میں نے پڑھا کہ جو حدیث اس سے پہلے نہیں سنی تھی. ان حدیث کی روشنی بس میرے دل میں اس وقت ایسی رات لرزہ چھایا کہ میں روتا رہا, ڈر کے نہیں بلکہ ڈر سے خلاصی کے لیے. تو میں سیدنا عمر کا نام سینے پہ لکھتا تھا, بچپن سے لکھتا تھا. امی کہتی ہیں رات میں آتے ہو رات میں تو بس یہ نام لکھ کے آ جائے کرو, ڈر نہیں لگے گا. پھر ڈر نہیں لگتا تھا. اللہ تو ڈر نہیں بلکہ سیدنا عمر کی ایسی محبت اس دن اس رات سے مجھ پر طاری ہے کہ میں سیدنا عمر کا بس ایک کہہ دیں کہ کسی کتے کے پاؤں کی ایک ذرہ ہی بن جاؤں بس. تو اس عشق میں منقبت میں نے پہلی بار لکھی, خود ہی لکھ لی. جب لکھی تو بڑے خوش ہوئے علماء کرام, عبد الوہاب اکرم قائد صاحب بھی, اور پھر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے بھی تعریف کی, کیونکہ میں نے ایک تھوڑا سا اس میں نہج البلاغہ کا ایک خطبے کا بھی تذکرہ کیا, لیکن میں شارٹلی انشاءاللہ اس منقبت کو تھوڑا سناتا ہوں. مجھے خود یہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اگر پسند ہے تو بس یہ منقبت. کیا کہنے اس منقبت, اس میں سیدنا عمر کی محبت باخدا وہ ڈوب کر میں نے کوشش کی کہ لکھوں. پڑھوں. یا عمر یار سرور, یا عمر یار ابوبکر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یا عمر یار عثمان, یا عمر یار حیدر, حیدر یا عمر, یا عمر, یا عمر فنا فی النبی, یا عمر, یا عمر, یا عمر, یا عمر فنا فی النبی, یا عمر جو دے تو مشورہ آیت ہو نازل, عمر عمر جو دے تو مشورہ آیت ہو نازل, مراد نبی اور قضائے بات, یا عمر, یا عمر, یا عمر فنا فی النبی, یا عمر, یا عمر, یا
یا عمر یا عمر. سیدنا عمر نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 3 بار ہی اپنی زندگی میں مشورہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مشوروں پر وحی نازل فرمائی اور نبی آخر الزمان کو حکم دیا کہ بس جو عمر نے کہا اب وہی ہونا ہے اس معاملے میں. جو دے تو مشورہ آئے تو ہو نازل, جو دے تو مشورہ آئے تو ہو نازل, مراد نبی اور قضاء باطل. یا عمر یا عمر یا عمر فنا فی النبی یا عمر یا عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.